and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. अजीज़ रगत यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं अजीज़ अहमद ख़ान हूँ और आज फिर आपकी खिदमत में एक जामे और ना भूलने वाला प्रोग्राम लाया हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के प्रोग्राम की वजाहत करूँ, मैं आप सब नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे यौम दिफा के हवाले से मुनक़िदा ख़ुसूसी शो को इतना सराहा है, जिस पर मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। उस प्रोग्राम में भी हमारे साथ मेहमान टॉकर के तौर पर राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्हें एक शहीद का बेटा होने का एजाज़ हासिल है। आज भी वही हमारे मेहमान हैं, क्योंकि उनकी तारीख से दिलचस्पी एक मुसल्लमा अमल है। नाज़रीन, यूँ तो इंसानी ज़िंदगी का हर दिन ख़ास अहमियत का हामिल होता है, लेकिन आज फिर एक ऐसा दिन है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि आज 11 सितंबर 2021 दिन हफ्ता का है। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमसे बिछड़े थे। उनकी रेलत के सिलसिले में हम ये ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तारीख़ का हर वरक़ बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन आज की तारीख़ का वरक़ हमारे आंसुओं से भीगा हुआ है। वो जो किसी ने कहा था, फूल वो शाख से टूटा कि चमन वीरां है, आलमू ढाँप के कलियों में सवार होएगी। हमारे दिल में एहसास गम है, लेकिन यही गम हमारे लिए क़ुव्वत की और इत्तेहाद की एक लकीर है। राव साहब, आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का मैं गैर रस्मी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान ख़ान और मैं आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। राव साहब, जैसा कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज हमारे वो मीरे कारवां, वो रहबर हमसे बिछड़े थे, जिनकी याद आज भी हमारे दिलों में शमा की तरह फरोज़ा है। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, उनकी हयात, उनके अफ़कार हमारे लिए रोशनी की किरण है। आप उन्हें, उनकी ज़िंदगी और उनकी जिद्दोजहद को किस अंदाज से देखते हैं? ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम, ये वो मुसलमा असूल है जो कायद आज़म ने हमें दिए। ये हमारा नस्मुल ऐन है, और इसी नस्मुल ऐन के तहत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा जी। और वही नस्मुल ऐन के तहत मुसलमानों को इकट्ठा किया। सही। ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम और यकीन महकम के तहत जी। और यही ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम और यकीन महकम के तहत आइंदा नस्लों को पैगाम दिया, क्योंकि इसी में हमारी कामयाबी पिन्हा है। हम इकट्ठे होंगे, सही, मुत्तहिद होंगे, हम ताकत में होंगे। जब हम एक ईमान की ताकत से होंगे तो यकीन करें कि हमें जज्बा पैदा होगा। सही, बिल्कुल ठीक। और जब हम एक डिसिप्लिन के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, एक अच्छे शहरी बन जाएंगे और एक अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे। तो लेकिन बदकिस्मती से हमने कायद आज़म के दिए गए इस असूल को भी उस तरह नहीं पकड़ा जैसे कि हमें उस पर चलना था। सही। अब यही वजह है कि हम में इन चीज़ों का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। और अगर हमने एक अच्छा शहरी, एक बाइज़्ज़त शहरी और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनना है, तो उसके लिए ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम और यकीन महकम की रस्सी को मजबूती से थामना होगा। जहाँ तक कायद आज़म की अपनी ज़ात का ताल्लुक है, उनमें ये चीज़ें पाई जाती थी और बहुत उत्तम तरीक़े पर मौजूद थी।
صحیح۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کانگریس میں قائد اعظم تھے تو کانگریس کو چھوڑا، صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کانگریس جو تھی ہندوؤں کی کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ تھا، اور مسلمانوں کو جو ایک شخصی طور پر ایک اجاگر کرنا چاہ رہے تھے قائد اعظم، وہ نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ جو اس نمائندگی کو مسلمانوں کے لیے ناکافی سمجھتے تھے، اور جب کہ وہ مسلمانوں کے لیے چاہتے تھے کہ یہ اگر ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے تو یہ اقلیت بن کے رہیں گے، وہ چاہتے تھے ایک علیحدہ خطہ مسلمانوں کو جہاں پر یہ اکثریت میں رہیں، ایک علیحدہ شناخت کو برقرار رکھ سکیں اور پیدا کر سکیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کا قیام کیا، مسلم لیگ کا جو ہے ایک جھنڈا تھاما، قیادت تھامی، اور مسلمان جو انڈیا کے تھے، انڈو پاک بر صغیر پاک و ہند کے، وہ ان کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے اور اسی ایمان، اطاعت، تنظیم اور یقین محکم کے اصول پر ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اقلیت ہونے کے باوجود ایک غلبہ پایا۔ جو دوسری مرتبہ الیکشن ہوا، اس کے اندر مسلمانوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ 1942 میں جب کرپس مشن آیا انڈیا میں، وہ مسلمانوں کے لیے بہت ساری دونوں کے لیے تجاویز لے کر آیا، لیکن جو تجاویز مسلمانوں کے لیے تھی، جو ان کے لیے تھی، تو اس میں پھر قائد اعظم نے دیکھا کہ اس میں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے، تو انہوں نے اس کو ناکافی سمجھتے ہوئے رد کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر کیبنٹ مشن آیا 1946 میں، وہ تجاویز لے کر آیا، تو پھر یہ ہوا کہ وائسرائے جب 19 مارچ 1947 کو آئے، انہوں نے تقسیم ہند کا اعلان کرا۔ وہ اعلان تو انہوں نے کیا تھا 1948 کا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے جذبے کو، تحریک کو، اور 23 مارچ 1940 جو کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، جو کہ جسے قرارداد پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ ایک بہت جلد ایک اپنا تشخص اور اپنا ایک علیحدہ شناخت برقرار رکھنا چاہتے تھے اور ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کی اس تیزی کو دیکھتے ہوئے تو وہ جو 1948 کو ہونا تھا، وہ 1947 کو قیام عمل میں آ گیا۔ صحیح۔ اور 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی۔ تو قائد اعظم جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پاکستان بننے کے بعد زندگی نہیں دی، اگر کچھ اور عرصہ رہ جاتے تو یقینی طور پر جو ہے آج جو مسلمان یہ جو ہیں ہمارے جو پاکستانی ہیں، ان کا جو مطلب تشخص ہے اور جو ان کی شناخت ہے، وہ آج کہیں اور درجے اوپر ہوتی اور ہم جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے۔ ناظرین، راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ نے درست فرمایا کہ ایمان، تنظیم اور یقین محکم جو زندہ قوموں کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرنے کی راہ ہوتی ہے، حضرت قائد اعظم نے ہمیشہ ہمیں اس راہ پر گامزن ہونے کا درس دیا تھا۔ ان کی شخصیت بجا طور پر کئی حوالوں سے ہمارے لیے رہبری کا ایک مکمل پیغام تھی۔ وہ ایک ایسے میر کارواں تھے جنہوں نے کم وسائل کے باوجود ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں اور انگریزوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے علیحدہ وطن حاصل کیا تھا۔ وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے لیے ایک بہت بھرپور ملی نغمہ لکھا گیا جو ان کی حیات پر روشنی ڈالتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ تصویر عزم جان و
تصویر عزم جان وفارو ہے حریت ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح محمد علی جناح ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح محمد علی جناح. جب تک ہم تاریخ کا ناقدانہ جائزہ یا طائرانہ جائزہ نہیں لیں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. آپ نے بلا شبہ ان سارے مراحل کا ذکر کیا ہے جن سے گزر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن یہ بات بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ محمد اقبال جو مفکر پاکستان تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، انہوں نے خط لکھ کر لندن سے انہیں واپس بلایا تھا کہ قوم کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. آپ نے ایک بڑا فکری نقطہ چھوڑا ہے اور وہ فکرہ درست ہے. اب ظاہر ہے جہاں تک تعلق ہے کسی بھی شخصیت کو ڈسکس کرنے کا میرٹ ڈی میرٹ، جس کا جتنا قد ہوگا وہ اسی اعتبار سے بات کرے گا، لیکن یہ طے شدہ عمل ہے کہ اگر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کار پاکستان حاصل نہ کرتے تو آج جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں اور ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، یقیناً ہم سب اس کا شکار ہوتے. میں نے شاید طویل گفتگو اس لیے کی کہ کویسچن میرا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ کویسچن یہ ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو عمر کے اعتبار سے زیادہ مہلت نہیں ملی، ورنہ وہ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں زیادہ مستحکم کرتے جاتے. اور آنے والے ادوار میں جو سیاسی انتشار برپا ہوا یہ مارشل لاز لگتے رہے، شاید ان کا امکان نہ ہوتا. ان کے افکار اور تعلیمات سے آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوتے، جیسے کہ اکثر ان کی تقریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لبرل پاکستان چاہتے تھے، وہ انتہا پسندانہ نظریات کے خلاف تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ امیر اور غریب کے درمیان کوئی تفاوت نہ ہو، اور بنیادی طور پر وہ جاگیرداری سسٹم کے بھی خلاف تھے. جیسے ان کی 11 اگست والی تقریر ہے جو ایک المیہ ہے کہ نہ وہ سنائی جاتی ہے بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق اس کا سارا ریکارڈ اب کسی نہ کسی اعتبار سے ختم کر دیا گیا ہے تاکہ قائد اعظم کے حقیقی نظریات لوگوں تک نہ پہنچ پائیں. آج جو ملک میں جیسا بھی نظام نافذ ہے ہم حکومت پر تنقید نہیں کر رہے، میں سارے ادوار کی بات کر رہا ہوں. اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مہلت ملتی تو وہ کس طرح کا پاکستان بنا؟ دیکھیں جی، میں نے جو پہلے ایک عرض کی تھی، وہ جو میں نے بتانے کا مقصد تھا اس سے پہلے اس پہل میں، وہ مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا اور نیت کیا تھی. صحیح. اور جو تاریخ بتائی تھی اس کے بتانے کا بیک گراؤنڈ کا مقصد یہ تھا، میں نے قائد اعظم کی نیت کو اور ان کے جذبے کو بتانے کے لیے کہا تھا، صحیح، جس سے ثابت ہوتا ہے. اب دیکھیں قائد اعظم کا نظریہ اور ان کی نیک نیتی کہ جب کرپس مشن آیا اس وقت انہوں نے جو تجاویز دی اس کو رد کر دیا. صحیح. اس سے ان کی نیک نیتی اور مسلمانوں کے ساتھ کمٹمنٹ واضح ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کیبنٹ کا جو مشن آیا، ادھر ان کا ایکشن، ان کا عمل، ان کا کردار. اس کے بعد یہ ہے کہ جب دوسرا الیکشن ہوا انڈیا کے 1935 ایکٹ کے تحت دوسرا الیکشن ہوا، اس میں جو مسلمانوں کو بھرپور نمائندگی ملی، اس کے مسلمانوں کے اکثریتی علاقے میں 90% کامیابی حاصل ہوئی. صحیح. 90%. بہت بڑی بات. اور اس عبوری حکومت میں نوابزادہ لیاقت علی خان وزیر خزانہ مقرر ہوئے. اس عبوری سیٹ اپ میں نوابزادہ لیاقت علی خان وزیر خارجہ مقرر ہوئے اور مسلمانوں کو 90% جو ہے کامیابی ملی. اور وہ کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے جو شعور بیدار کیا تھا وہ شعور کا پیش خیمہ تھا، اس کا رزلٹ تھا. اب آ جائیں پاکستان کی طرف. جی. اب پاکستان جب بنا، پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد قائد اعظم جو ہے بیماری کا شکار ہوئے اور ایسے ہوئے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت کم مہلت ملی. اور پھر اس کے بعد لیاقت علی خان آئے.
جو قائد اعظم کا آپ ایک بات کر رہے تھے جی کہ وہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھے. صحیح. آپ یہ دیکھیں 1940 کی جو قرارداد پاکستان تھی جی اس سے پہلے انڈیا میں جاگیردارانہ سسٹم ٹوٹ گیا تھا. صحیح بات. 1940 سے پہلے جی جاگیردارانہ سسٹم ٹوٹ گیا تھا اور جو جاگیردار تھے ان کے لیے بہت بڑا الارمنگ تھا کہ کہیں یہاں بھی نہ یہ سسٹم آ جائے ٹوٹ جائے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم جاگیردارانہ نظام کے جب خلاف تھے. میں تو یہ کہتا ہوں جہاں جاگیردارانہ نظام ہوگا، جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی. صحیح. جاگیردارانہ اور سرمایہ داری نظام کے تحت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ غیر متوازن معاشرہ ہے. صحیح. اور جہاں غیر متوازن معاشرہ ہوگا، سیاسی اعتبار سے غیر متوازن، مالی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اور ان کی جو ہے سٹیٹس کے لحاظ سے بھی. یہاں پر جو غریب ہے تو انتہائی غریب ہے، صحیح. اس کو 2 ٹائم کی روٹی بھی درکار نہیں ہے. صحیح بات. اور جس کے پاس ہے پیسہ اتنا ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. صحیح. اور یہاں پر جہاں پر یہ سسٹم امبیلنس ہوگا، غیر متوازن ہوگا، نہ وہاں مساوات کا عمل آ سکتا ہے، نہ وہاں جمہوریت آ سکتی ہے، اور نہ وہاں جو ہے ہم جو ہے اگر قائم کرنا چاہیں بطور مسلمان اور اسلامی اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا، ریاست مدینہ، وہ بھی قائم نہیں ہو سکتی. ریاست مدینہ بھی تب قائم ہوگی جب نیچے بنیادیں جو ہیں اس کی ریاست کی ایسی بنائی جائیں کہ انصاف ہو. جی. آپ وڈیرا کے علاقے میں چلے جائیں، آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ دیں گے کہ بھی تھانہ آپ کے کہنے پہ اس کے خلاف کوئی FIR لکھ دے گا؟ بالکل ایسے. یا یہ آپ سمجھ لیں کہ تھانہ اس کے خلاف آپ کی کمپلینٹ سن لے گا؟ صحیح. تاریخی اور تدریجی اعتبار سے جو باتیں کی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں. ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے ہم نے سب سے پہلے ملک میں عادلانہ نظام انصاف لاگو کرنا ہوگا، جس میں امیر اور غریب کسی بھی امتیاز کے بغیر زندگی کی ساری یکساں مراحت حاصل کر سکیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. تاریخی اعتبار سے بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں. حضرت قائد اعظم کی یاد میں جب ہم یادوں کے چراغ جلائیں گے تو وہ تو بڑی دیر تک فروزہ رہیں گے، لیکن اب میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کی لاء برادری کے لیے، وکلاء برادری کے لیے ایک بڑا نشان امتیاز ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بیرسٹر اور نامور ایڈوکیٹ تھے. ان کی قانونی بصیرت اور بصارت کا سب کو پتہ ہے. حضرت علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کی تخلیق کا خواب دیکھا تھا، وہ جہاں جتنے بڑے شاعر تھے اتنے ہی بڑے قانونی اعتبار سے وکیل تھے. تو آپ نے، یعنی آپ وکلاء برادری سے آپ بھی ایک بڑے وکیل ہیں، تو یہ میراث جو آپ کو منتقل ہوئی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ساری وکلاء برادری اس طرح کا پاکستان تخلیق کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، علامہ اقبال بھی ایک وکیل تھے، اور علامہ اقبال جو تھے شاعر مشرق کا جنہیں خطاب ملا، اور انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کے بعد اس تحریک نے ایک نیا تلاطم اور نیا ایک جذبہ پیدا ہوا. اب یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ایک وکیل تھے، وکالت سے تعلق تھا پیشہ کے لحاظ سے بھی، اور وہ ان کی ایسی شخصیت تھی کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی قیادت کے نام سے پہچانی اور جانی جاتی ہے. اب انہوں نے ہمیں پاکستان دے دیا. اب ہم وکلا جو ہیں انہوں نے اسپیشل وکلا کو بھی اور پوری عوام کو بھی، پوری قوم کو بھی یہ کہا تھا کہ اب ہم نے یہ ملک بنا دیا. صحیح بات. اب یہ تمہیں مل گیا، اب اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے. ناظرین،
آپ نے دیکھا کہ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ ایک ماہر وکیل ہونے کے ناطے سے کتنی نفاست سے اپنا دامن بچا گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کا انتظام و انصرام سنبھالنے کی ساری ذمہ داری وکلاء پر نہیں ہے، بلکہ بحیثیت قوم ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے تاکہ ایک ایسی مثالی ریاست معرض وجود میں آ سکے جس میں سارے لوگ امن اور آشتی کے ساتھ زندہ رہ سکیں. اس مرحلے پر ایک ترانہ بھی سنتے ہیں جو ان کے نظریے کی تائید کرے گا. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسواں. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسواں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسواں اس کے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسوہ چھوڑا تھا، ہمارے لیے ایک راہ متعین کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت رکھنا ہے اور قوم کے اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے سیلف لیس کام کرنا ہے. راؤ صاحب، اس کی ایک بڑی مثال آپ کے آخری ایام جو تھے وہ زیارت میں گزرے. انہیں یہ جگہ پسند تھی. آج بھی صنوبر کے درختوں میں گھری ہوئی یہ جگہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. ہم سب کو، ہم ادھر ادھر باقی شاہراہوں پہ جاتے ہیں، ہمیں جا کے وہ جگہ دیکھنی چاہیے کہ حضرت قائد اعظم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا. کرنل الہی بخش جو ان کے ذاتی مالک تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب ایک دفعہ دوائیوں کا ایک پیکٹ ان کے لیے منگوایا تھا تو قائد اعظم نے مجھے کہا کہ اتنی مہنگی دوائیاں میرے لیے مت لیں اور میں خود اس کا معاوضہ ادا کروں. قومی خزانے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. میں اسی حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک تو ان کی یہ بات، اور دوسرا وہ چائے بھی اپنی ذاتی اخراجات سے پیتے تھے. یہ آراستہ پیراستہ ایوانوں میں جو اجلاس ہوتے ہیں، قائد اعظم اس کے قائل نہیں تھے. اب کرپشن ایک گھناؤنی شکل اختیار کر گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات سے انحراف کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خود چاہتے تھے کہ سرکاری خزانے پر میں بوجھ نہ بنوں؟ تو آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ سر، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم وہ سمت جو ہم نے لینی تھی، جو قائد اعظم نے بتائی تھی، اس سے ڈیویٹ ہو گئے ہیں اور اس سمت کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہمیں اپنی راہیں متعین کرنی ہوگی اور سمت مقرر کرنی ہوگی قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں پر. تو اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ اقدامات تو یہی ہیں کہ اگر جو جیسے اب تو اس کو تو جو لیڈر ہے اس کو تو ہر صورت ہونا چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ لیڈر اگر آنیسٹ ہو جائے تو ساری عوام جو ہے ڈس آنیسٹ ہو جائے، پھر بھی نظام صحیح نہیں چل رہا. اور اگر ساری عوام آنیسٹ ہو جائے، لیڈر ڈس آنیسٹ ہو جائے، پھر بھی نظام نہیں چل رہا. یہ ایوری پرسن شوڈ بی آنیسٹ، مسٹ بی آنیسٹ. تو تب یہ ممکن ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کی دعا مانگیں اور ہم اس کو سوچیں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ شعور پیدا کرے، تو یہ تبھی ممکن ہے. راؤ صاحب، جاتے جاتے ایک بار پھر آپ نے لمحہ فکریہ کا لفظ ادا کر کے ہمارے لیے سوچ کی ایک نئی راہ متعین کر دی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی گئی اس کا محاصل یہی ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایماندارانہ رویہ اپنانا ہوگا. اداروں کو اپنی کارکردگی مزید بہتر بنانی ہوگی، اور وہ احتسابی ادارے جو جرائم پر اور کرپشن پر سخت سزا دینے کے لیے بنائے گئے، انہیں کسی کے ساتھ کوئی رعایت روا نہیں رکھنی ہوگی. تبھی
ایک مملکت تشکیل پذیر ہو سکے گی یا مستحکم ہو سکے گی جس کا نقشہ، جس کا خاکہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا. لیکن ہم پر امید ہیں کہ وہ لمحہ آنے والا ہے کہ ایک ایسا ہی خوشحال پاکستان جس میں ہمیں آگے بڑھنے اور یکساں طور پر زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں گے، وہ ہمارے ذہن وجود میں آئے گا. یہ پروگرام میں اختتام پذیر کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں اداس ہوں کیونکہ ایک بڑی شخصیت، ایک بڑا حوالہ ہمارا میرے کارواں ہم سے بچھڑا تھا. ایسے کئی پروگرام ہم آنے والے زمانوں میں پیش کرتے رہیں گے. عزیز احمد خان اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. شجر بے سایہ ہو جائیں تو سمجھو بچھڑ جانے کا موسم آ گیا ہے. اللہ نے